आदाब। मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपका और हमारा रिश्ता और मजबूत हो सके। हम अमूमन एपिसोड में किसी न किसी एपिसोड जो हम इसमें डालते हैं उसमें कोई न कोई पॉलिटिकल इशू रहता है या जनहित के मुद्दे रहते हैं, लेकिन आज का जो एपिसोड है हम कुछ हट के करना चाह रहे हैं। हालांकि है इसमें भी जनहित ही है, और हमारा जो जो हमारी जर्नलिज्म है, हमारी पत्रकारिता है, उसका एक ही एजेंडा है, जनता का भला हो, हर इंसान का भला हो, हर शोषित का भला हो, हर पीड़ित का भला हो, और इंसान है वो किसी भी तरह से दुखी नहीं रहे। इसी एजेंडे और इसी टारगेट के लिए हमने जो आज जिस एपिसोड का चयन किया है, आज का जिस वीडियो को हमने इसमें डालने का, वो हम खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी ज़िंदगी, उनकी मुबारक ज़िंदगी के बारे में डालने का हमने तय किया है। ये क्यों किया है? आज रमज़ानुल मुबारक, जो रमज़ान का महीना है, उसकी 3 तारीख है, यानी आज तीसरा रोज़ा है, और 3 रमज़ान को हज़रत फ़ातिमा का इंतकाल हुआ था, यानी वो इस दुनिया से रुखसत हुई थी। 3 रमज़ान यानी 27 अप्रैल 2020, आज के दिन बी फ़ातिमा थी, वो इस दुनिया से रुखसत हुई थी। अब हम बता रहे हैं बी फ़ातिमा की जो मुबारक ज़िंदगी है उसके बारे में मुख्तसर सी कुछ चीज़ें बताएंगे हम। पहली चीज़, बी फ़ातिमा हैं वो जन्नत में जो औरतें होंगी, जो औरतें जन्नत में जाएंगी, उनकी सरदार होंगी। यानी जन्नत की जो तमाम औरतें हैं जो जन्नत में रहेंगी, उनकी सरदार हैं, उनकी मुखिया हैं, उनकी लीडर हैं, वो हज़रत फ़ातिमा होंगी। हज़रत फ़ातिमा आखिरी पैगंबर, यानी खुदा के, ईश्वर के आखिरी पैगंबर हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनकी छोटी छोटी लाडली बेटी थी। उनकी माँ का नाम हज़रत खदीजा था। ये उनका एक इंट्रोडक्शन हमने आपको दिया। अब हम सबसे पहले बी फ़ातिमा का और जो इंट्रोडक्शन है उसको बताने से पहले हम सबसे पहले उनकी माँ की ज़िंदगी के बारे में बता रहे हैं, यानी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी के बारे में। हज़रत बी फ़ातिमा, जिनका इंतकाल, जिनकी वफ़ात आज के दिन 3 रमज़ान को हुई थी, और उनकी वालदा यानी हज़रत खदीजा की वफ़ात भी रमज़ान के ही महीने में हुई थी, और वो 10 रमज़ान को उनकी वफ़ात हुई थी। हज़रत खदीजा 10 रमज़ान को इस दुनिया से रुखसत हुई थी। अब देखिए एक उनकी वालदा के बारे में कि उनकी वालदा अपने ज़माने की अरब की बहुत बड़ी बिजनेसमैन थी, यानी एक प्रतिष्ठित, एक बड़े ऊंचे ख़ानदान की और बड़ी बिजनेसमैन थी हज़रत खदीजा। और उनको उनके ज़माने की जो कुरैश ख़ानदान था उसकी उनको राजकुमारी कहा जाता था, और बड़ी ही तालीम याफ्ता, बड़ी ही मतलब एक ऐसी ऊंचे स्तर की एक ऐसी औरत थी जिसका बिजनेस कई मुल्कों में इस्टेब्लिश था, और हज़ारों ऊँट उनके लगते थे। उस ज़माने में जब बिजनेस के तौर पे जो ऊँटों से ही बिजनेस होता था, दूर देशों में, दूर दराज तक माल का लाना ले जाना का काम, आज की तरह कोई ट्रेन, बसें, ट्रक और हवाई जहाज़ नहीं थे, जो ऊँट ही थे। तो हज़ारों ऊँटों पे उनके काफ़िले लगते थे, और आप उनके बिजनेस से का जो लेवल था, उनका बिजनेस कितना बड़ा था, वो इसी से लगाया जा सकता है कि एक जगह मिलता है कि करीब 80,000 ऊँट उनके लगते थे। और उस वक्त की आबाद दुनिया के जो मुल्क थे, उनके करीब 10 मुल्कों में उनके दफ्तर थे, उनकी फर्म थी, यानी उनका बिजनेस था,
اس کے ایمبیسڈر وغیرہ ہیں 10 ملکوں میں کام کرتے تھے. اور یہ تب کہ حضرت خدیجہ ہیں وہ کبھی بھی مکہ سے باہر نہیں گئی، یعنی بزنس کے تعلق سے وہ کبھی بھی مکہ سے باہر نہیں گئی. یعنی مکہ میں بیٹھ کے ہی انہوں نے اپنا بزنس کیا، اور وہ بزنس سارے اپنے نوکروں کے حوالے سے، اپنے جو افسر تھے ان کے حوالے سے انہوں نے اپنا بزنس کیا. یعنی ایک ایسی عورت جو اپنے ہی شہر میں، اپنے ہی علاقے میں بیٹھ کے بزنس کیا کرتی تھی. اور ان کا جو گھر تھا وہ گھر اتنا بڑا تھا کہ وہ اگر کوئی پروگرام کرتی تھیں تو مکہ کے سارے لوگ ان کے گھر میں آ کے بیٹھ سکتے تھے، ان کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھا سکتے تھے، ان کے گھر میں بیٹھ کے وہ کوئی پروگرام کر سکتے تھے. اتنا بڑا گھر تھا ان کا. اور ایک دنیا کی مالدار عورتوں میں، دنیا کے بڑے بزنس مینوں میں اس وقت ان کی گنتی ہوتی تھی. حضرت خدیجہ نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی تب وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں قریب 15 سال بڑی تھی. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے اور حضرت خدیجہ تھی وہ 40 سال کی تھی، اور 40 سال کی 2 بار کی بیوہ بھی تھی. یعنی وہ 2 بار شادی کر چکی تھی اور ودوا ہو چکی تھی. اب اتنی بڑی مالدار عورت کے پاس ان کا بزنس اور بڑھنا چاہیے. اب دیکھیے کہ اتنی بڑی مالدار عورت تھی لیکن وہ اتنی ہی بڑی دیالو تھی. وہ غریبوں کا، مسکینوں کا، ضرورت مند لوگوں کی دل کھول کے ان کی مدد کرتی تھی. اور آپ کو اندازہ ہوگا ان کا مدد کرنے کا جو طریقہ تھا کہ انہوں نے مدد کرتے کرتے ایک دن ایسا آیا کہ ان کے پاس کچھ نہیں بچا. کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کسی بزنس مین کا نام دنیا میں بتا سکتے ہیں جنہوں نے دھیرے دھیرے کر کے اپنا سارا بزنس تھا، سارا مال تھا، غریبوں میں، ضرورت مندوں میں، مسکینوں میں ان کو لٹا دیا ہو، ان کو دے دیا ہو، ان کے اندر تقسیم کر دیا ہو؟ یعنی حضرت خدیجہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئی، یعنی ان کا انتقال ہوا، تب ان کے پاس مال و دولت نام کی کوئی چیز نہیں تھی جو اپنے زمانے کی دنیا کی بڑی بزنس مین تھی. اور ان حضرت خدیجہ کی بیٹی تھی چھوٹی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ، اور اپنی چھوٹی اور چھوٹی بیٹی کے لیے بھی وہ اسپیشل طور پہ کوئی ایسا مال و دولت یا کوئی زیور، سونا چاندی کوئی چھوڑ کے نہیں گئی کہ یہ حضرت فاطمہ کے لیے ہوگا. یعنی حضرت خدیجہ کے پاس بے شمار مال تھا لیکن انہوں نے اپنا سارا مال غریبوں میں، ضرورت مندوں میں بانٹ دیا. ایسی مہان عورت، ایسی اونچے درجے کی عورت، اس کی بیٹی تھی حضرت فاطمہ. حضرت فاطمہ کی زندگی میں بھی یہی حال تھا کہ وہ بہت غریب تھیں. ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوتے ہوئے، حضرت خدیجہ کی بیٹی ہوتے ہوئے بہت غریب تھیں. اور حضرت فاطمہ کی جو شادی تھی، ان کا نکاح تھا، وہ حضرت مولا علی علیہ السلام سے ہوا تھا. اور حضرت فاطمہ کے جو بچے ہوئے ان میں امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور بیٹی حضرت زینب. اب آپ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام کو دنیا جانتی ہے کہ ان کا مرتبہ کیا تھا. کربلا کے میدان میں جو ان کا پورا خاندان شہید ہو گیا، اس ایک چھوٹے سے قافلے کے سردار جن کی آنکھوں کے سامنے پورا خاندان شہید ہو گیا اور وہ خود شہید ہو گئے، اور ظالم بادشاہ یزید کی فوج نے ان کو شہید کر دیا. اس جو شہدائے کربلا ہیں، کربلا کے شہید ہیں، ان کے سردار تھے امام حسین علیہ السلام. امام حسن اور حسین علیہ السلام وہ جنت میں جو نوجوان ہیں ان کے سردار ہوں گے. یعنی ان کی والدہ ہیں حضرت فاطمہ، وہ عورتوں کی سردار ہوں گے جنت میں، اور جنت میں جو نوجوان ہیں ان کے سردار حضرت حسن اور حسین ہوں گے. اب آپ دیکھیے کہ پرورش، میں یہ بات اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ پرورش، حضرت خدیجہ کے پاس زبردست مال و دولت تھا لیکن انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے کوئی چیز چھوڑنے کے بجائے سارا مال غریبوں میں، ضرورت مندوں میں بانٹ دیا، اور اپنی بیٹی کو صرف اعلیٰ درجے کی تعلیم اور تربیت دی، اس کو اخلاق دیے. اور اس بیٹی نے جو اپنے بیٹے تھے امام حسن، حسین اور زینب تھے، ان لوگوں کو بھی بہترین اخلاق اور عمدہ تعلیم دی. حالانکہ حضرت فاطمہ کی
کا انتقال تھا وہ چھوٹی عمر میں ہو گیا تھا، قریب 28 سال کی عمر میں۔ آپ دیکھیے کہ جب کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا پورا خاندان، پورا کنبہ شہید ہو گیا، اس پورے منظر کی گواہ ان کی بہن حضرت زینب تھی۔ یعنی حضرت زینب نے اپنے پورے کنبے کو وہاں یزید کی فوج کے ہاتھوں مرتے ہوئے دیکھا، شہید ہوتے ہوئے دیکھا، بھوکا دیکھا، پیاسا دیکھا، اور اس لٹے ہوئے قافلے کو لے کر کے، وہ بچے ہوئے جو اپنے معصوم بچے تھے ان کو لے کر کے، یا یزید کی فوج نے ان کے ساتھ جو زیادتیاں کی، یزید کی فوج نے ان کو وہاں راجدھانی دمشق لے کے گئی، اور یزید کو جو اتنی کھری کھوٹی سنائی، یزید کو اتنی زبردست کھری کھوٹی سنائی حضرت زینب نے کہ یزید کے محل کے اندر جو سننے والے تھے، جو اندر عورتیں تھیں، مرد تھے، وہ بھی رونے لگ گئے تھے۔ اور جب اسی لوٹے ہوئے قافلے کو، اسی معصوم بچوں کو، بیوہ عورتوں کو لے کر کے کربلا کے میدان کے بعد، کربلا کی جنگ کے بعد حضرت زینب واپس مدینہ آئی، یہ دنیا کی سب سے بہادر عورتوں میں گنی جاتی ہیں کہ اپنے سارے خاندان کی شہادت کے باوجود وہ اس وقت روئی نہیں، لیکن جب اپنے بھائی کا سر، امام حسین کا سر واپس لا کے انہوں نے کربلا میں دفن کیا، اس وقت وہ روئی۔ کتنا ایک بلند کردار تھا کہ سارا کنبہ شہید ہو گیا اور اتنی بہادر عورت کے آنکھ سے آنسو نہیں نکلا، کیونکہ اگر وہی روتی تو پھر پیچھے بچتا کون۔ لیکن جب اپنے بھائی کا سر واپس لا کر کے دفن کیا، اس وقت یہ بہادر عورت کے آنکھوں میں سے بھی آنسو آ گئے تھے۔ میں یہاں یہ جو آج کا دن ہے یہ حضرت فاطمہ کے انتقال کا ہے، لیکن میں حضرت فاطمہ کے انٹروڈکشن کے ساتھ یہ چیز اس لیے بتا رہا ہوں کہ حضرت فاطمہ کس کی بیٹی تھی اور حضرت فاطمہ کی اولاد کیسی تھی۔ یعنی ایک بابلند شخصیت جن کی وہ اولاد تھیں، اور خود بابلند شخصیت تھیں، اور انہوں نے ان کے جو بچے بچی پیدا ہوئے وہ بھی بابلند شخصیت تھے۔ اور ایک اور چیز کہ دنیا میں جو ولی ہیں، اس میں ہمارے جو اجمیر شریف میں ہیں خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہی ہیں۔ اور آپ ایک چیز اور دیکھیے کہ جو آخری امام آئیں گے، امام مہدی علیہ السلام، امام حسن و حسین علیہ السلام سے لے کر کے امام مہدی علیہ السلام تک، یہ تمام تر امام ہیں، یہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہی ہیں۔ یعنی حضرت فاطمہ کا کتنا بڑا کردار تھا، کتنی بڑی شخصیت تھی، ایک بابلند شخصیت تھی۔ میں ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن اس لیے دیا ہے کہ آج ایک طرف دنیا کے اندر ہر قسم کی کمپٹیشن ہے، ایک آرتھک دوڑ ہے، ایک بھوتک واد کی دوڑ ہے، اور ساتھ میں ان دنوں ایک کورونا کی ایک پیڑا چل رہی ہے، کورونا کا ایک قہر چل رہا ہے، لوگ پریشان ہیں۔ میں آپ اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں یہ چیزیں کہ انسان کو ہر حال میں صبر کرنا چاہیے، انسان کو ہر حال میں کوشش کرنی چاہیے۔ انسان کے پاس کتنا بھی مال و دولت ہو، اس مال و دولت کو اس کو خرچ کرنا چاہیے ضرورت مندوں میں، غریبوں میں، پریشان حال لوگوں میں، جس طرح حضرت خدیجہ نے کیا، اور ان کا خاندان، انہوں نے بعد جہاں جہاں وہ ان کا خاندان گیا انہوں نے کیا، اور قیامت تک یہ خاندان بابلند رہے گا، اور یہی خاندان کے چراغ ہیں جو آج بھی دنیا کے اندر کونے کونے میں جہاں بھی کام کر رہے ہیں، ان کا کردار بلند ہے اور وہ دنیا کو روشن راستہ دکھا رہے ہیں۔ میں صرف یہی ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کے دن بھی فاطمہ کے آپ جن مبارک زندگی کا ایک صفحہ، 2 صفحہ، 1 پنہ جو بھی آپ پڑھ سکیں کسی کتاب میں پڑھیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی کتاب اویلیبل نہیں ہے تو آپ چاہے یوٹیوب میں پڑھیں، چاہے گوگل میں پڑھیں، لیکن حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ کی مبارک زندگی کا کچھ حصہ پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، یعنی ان کی مبارک زندگی پہ چلنے کی کوشش کریں۔ خدا ہم سب کو کامیاب بنائے، ہم سب کو حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین، حضرت زینب کی زندگی سے سیکھنے کی توفیق دے، ہم سب کو ان کی زندگی پہ چلنے کی ہدایت دے، طاقت دے، ہمت دے، اور پوری دنیا میں خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے طفیل میں پوری دنیا میں امن و امان قائم کرے، اور
حضرت فاطمہ کے صدقے طفیل میں کورونا کے عذاب سے خدا اس دنیا کو محفوظ کرے، اس کورونا کے عذاب کو ختم کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ جے ہند، جے بھارت۔